अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक खूबसूरत सा रिमाइंडर कि बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसको कितना अजर मिलेगा कि 10 गुलाम आजाद कराने के बराबर अजर मिलेगा। 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखती जाएंगी और 100 बुराइयां उसके नामा अमाल से हटा दी जाएंगी। और उस दिन जिस दिन वो ये अमल करेगा, दिन भर शैतान से महफूज रहेगा यहाँ तक कि रात हो जाए। और क़यामत के दिन इससे बढ़कर कोई बेहतर अमल नहीं लाएगा मगर वो शख्स जिसने इससे ज्यादा पढ़ा हो। इतनी खूबसूरत हदीस है। आप प्लीज अपने तमाम लव वंस को ये शेयर कर दीजिए ताकि हम में से सबको, क्योंकि याद तो हमें होता है लेकिन इट्स अ गुड रिमाइंडर, अगर हम भूल चुके हैं तो हम दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो लोग जिन्होंने सब्र किया चाहने के लिए अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए वो सब्र करते हैं। क़यामत के दिन इंशाल्लाह जो लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे उनको अपना दीदार करवाएंगे। सब्र की कितने लेवल्स है। इबादत में सब्र, अपने नफ्स पे सब्र करना, कुदरती आफात होती है जैसे जलजला आ जाता है, उन चीजों पे सब्र करना। फिर सबसे मुश्किल सब्र हमारी खुशियों पे सब्र करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांग मांग के चीज लेते हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चों के रिश्ते, या अल्लाह मेरी बच्ची का, या अल्लाह मेरे बच्चे का, अगर औलाद नहीं है या अल्लाह औलाद, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर देते हैं तो फिर हमारी खुशियां मनाने का तरीका। तो अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को रब से भी मिलाना था, 5 वक्त नमाजी तो एटलीस्ट बनाना था, जुम्मे पे भेजना था, हमने कभी ये सोचा नहीं बच्चा फजर में उठा कि नहीं उठा। अगर नहीं उठा तो वो दिल की जो तकलीफ होती है तो उस पे सब्र करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मोमिन बंदे जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं उनकी पुश्तें जो है वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं। वो रातों को उठ उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नत हासिल करना कोई आसान नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़ाइज़ा, फ़ाइज़त मअनन्तुम, बस जब तुम इत्मीनान में आ जाओ, फ़अक़ीमुस्सलाह, तो फिर नमाज कायम करो। अब आपने तो नमाज खौफ देखा ना, क्योंकि जल्दी जल्दी से पढ़ ली थी, फिर आगे चले गए, पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब तुम अमन की हालत में हो तो फिर तुमने क्या करना है, फिर अब तुम आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुक जाओ, आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाओ और नमाज पढ़ो, कायम करो। ये नहीं कहा कि अकेले अकेले पढ़ लो, जमात के साथ नमाज है। आप देख लीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आज हमारी मस्जिदों का क्या हाल है, हमारे बेटों ने और हमारे खामदों ने और हमारे बापों ने और सारे आदमियों ने तो ये बात ही भुला दी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से, अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपनी हर चीज से ज्यादा मोहब्बत ना करो। और ये मोहब्बत क्या है, हम कैसे ये जज करें कि हमारी मोहब्बत अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज से ज्यादा है। सिंपल फार्मूला है कि जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाए, तो हम हर चीज को छोड़ के सिर्फ अपने रब का हुक्म माने, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे तो तभी बात बनेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों के लिए आसानियां करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम शिर्क को भी समझ सकें कि शिर्क किस किस लेवल पे जाके होता है, ताकि हम तौबा करने वाले बन जाए। क्योंकि इतने बड़े अजर आसानी से तो नहीं मिलेंगे, कुछ तो मुजाहिदा करना पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। ये सारी की सारी कोशिश अल्लाह की तौफीक से ही होगी। तो दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप पता है दीन में तो ये है, दुनिया छोड़ने का तो कहीं भी नहीं है ना। तो सिर्फ ये है कि दुनिया जो है वही तो अमल का मैदान है। जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई हम होता है ना कि कभी हम देखते हैं हाय इतना फितना, इतना ये, तो आप ये सोचा करें कि या पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया। अगर मैंने ये बुराई को रोकने की कोशिश की तो तब भी अजर पा जाऊंगी। अगर मैंने इसको दिल में ही बुरा कह दिया, ना रोक सकी, दिल में बुरा किया, तब भी अजर पा जाऊंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतना आसान वो भी कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था और उन्हीं की वजह से हमें बताया कि तुम्हें दरोगा नहीं बनाया, तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना है। तो वो तो बहुत आसान बात है। और इतना अजर जिसकी कहते सुनन अबू दाऊद 873, ठीक है 873।
حضرت عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، اور اس وقت اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قیام کیا، تو قیام میں جیسے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی۔ سب سے لمبی سورہ ہے قرآن پاک کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، اور جہاں پہ رحمت کی آیت آتی تھی نا، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے، اور جہاں پہ کوئی آیت ایسی آتی تھی جو عذاب کی آیت آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہاں اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، نہ صرف یہ، اب سوچے پھر وہ رکوع میں جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اتنا لمبا جتنا لمبا ان کا قیام تھا۔ کین یو امیجن؟ رکوع میں کون سی دعا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، کہ اے اللہ تو بڑی کبریائی والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، اور تو تیری ملک ساری کی ساری ملکیت تیری ہے۔ تو وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی بیان کریں کہ آپ سوچیں کہ جتنی دیر میں سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہی دعا ریپیٹڈلی پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ ایک تو رسول اللہ کی سنت ہے اور انہوں نے سکھایا ہے، تو بس کوشش کیا کریں کہ وہی دعائیں ہم مانگ سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ ہم ایک تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہی بہترین طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ثم سجد بقدر قیامہ، اللہ اکبر، کہ پھر آپ نے سجدہ کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ کا قیام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی یہی دعا مانگ رہے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب دیکھیں 2 سجدوں میں اتنا لمبا سجدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ نے سورۃ آل عمران پڑھی، کمپلیٹ کی، اور اس کے ساتھ ایک اور سورت کو بھی ملایا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ بس ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین کر سکیں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو میرا بہت فیورٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو پسند کی تھی، تو انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی کہ جب انسان اپنے لیے کوئی بیوی تلاش کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں دیکھتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اس کا مال دیکھے گا، نمبر 2 یہ کہ اس کا حسب و نسب دیکھے گا، نمبر 3 یہ کہ اس کی خوبصورتی دیکھے گا، اور نمبر 4 یہ کہ اس کا تقوی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے لیے ایسی بیوی دیکھنا جس میں ایمان اور تقوی زیادہ ہو۔ اسی سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا، بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ امیر المومنین تھے، گشت کر رہے تھے، ایک گھر میں سے آواز آئی، ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو، کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور دودھ لینے والا آنے والا ہے، تو یوں کرو کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ اور اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا، جو بیٹی تھی اس عورت کی، اس نے جواب دیا کہ ماں، امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ پانی نہیں دودھ میں ملایا جائے گا۔ تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر باہر سے یہ سن رہے تھے، انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون سا گھر ہے۔ جب گھر واپس گئے تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے اس گھر سے پتہ کرو کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی کہیں بات تو نہیں ہوئی ہے، یا کوئی رشتہ آلریڈی انہوں نے طے تو نہیں کیا۔ جب غلام نے آ کے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہوا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیجا، اور وہ بچی پھر امیر المومنین کے گھر بہو بن کے آئی۔ ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی بنو امیہ میں عبدالعزیز سے ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچی کو جو بیٹا نوازا اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا دور خلافت ایسا تھا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا تھا۔
تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے، جب بیج ایسا بویا جائے گا تو درخت تو ایسے ہی لگیں گے نا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مائیں اپنی بہویں پسند کرتی ہیں یا بچے اپنی بیوی پسند کرتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آج آنیسٹلی جب میں صبح سو کے اٹھی نا تو ایک حدیث میرے ذہن میں اتنی کانسٹنٹ نہیں ہوتا کہ وہ نکل ہی نہیں رہی ہے۔ پھر میں نے وہ بلکہ اپنی جتنی بھی ایڈمنس تھیں ان کو وہ حدیث جو ہے وہ شیئر کیا، میں نے وائس میسیج کیا ان کو کہ دیکھیں اللہ سبحانہ، میرا خیال ہے شاید میں خواب میں کچھ دیکھ رہی تھی ایسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے اتنی پیاری لگی کہ خیرکم، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھیں میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم کہاں اس قابل تھے، پتہ نہیں کس کی دعائیں ہم لوگوں کو لگی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا رحم کر دیا ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کو سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو جتنے ٹیچرز میرے ساتھ ہیں، میں نے آج ان کو یہ میسج کیا تھا، دیکھیں الحمدللہ جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں گے۔ 100+ ٹیچرز ہیں ان پاکستان اینڈ انڈیا میں جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کی کلاسز جو ہیں وہ کروا رہے ہیں اور الحمدللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اس کو پورا کر سکے۔ اتنی پیاری حدیث شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا تو ان کو اگر تھوڑی سی بھی موٹیویشن ملتی ہے تو اور دل چاہتا ہے کہ ہم روز قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پڑھنے کا پھر مقصد بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر 805 کہ حضرت نواز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور ایسے لوگوں کو جو قرآن پر عمل کرتے ہیں ان کو بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کین یو امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور اس وقت کیا ہوگا، وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اس دنیا میں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ان کے آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ وہ دن جس میں گرمی کی شدت کا وہ حال ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے پسینے میں اپنی گردن تک بھیگا ہوگا۔ اس دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کس حال میں آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دو سیاہ بادل ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ بادل کا جب سایہ ہوگا، ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے وہ اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کو بچائیں گے۔ اور نمبر 2 رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اس حال میں آئیں گے کہ جیسے دو صاحبان اور اس کے درمیان میں روشنی ہوگی، یا پھر وہ پرندوں کے 2 غول ہوں گے جو صفے باندھے ہوئے آئیں گے، اور وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہی قرآن ہے جو قبر میں انسان کے ساتھ ایک بہترین دوست کی طرح آئے گا اور انسان کو تسلیاں دے گا، اور یہ وہی قرآن ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سفارش کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں اس قرآن پہ عمل کیے بغیر ہماری زندگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ یہی ہمارا دوست ہے۔ اور دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے اور میرے غم اور مشکلوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ 40 سال کی عمر سے پہلے، جیسے میں اپنی ایکسپیرینس آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی گھروں میں شادی ہوتی تھی یا بچہ پیدا ہوتا تھا یا کچھ بھی نا، تو ناچنے کے لیے کون آتے تھے؟ خسرے آتے تھے، یا پھر شادیوں پہ آپ دیکھیں کہ بھانڈ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، آج لگتا ہے ہم سارا کوئی خود ہی بن گئے۔
تو وہ آتے تھے تو ایک رونق لگا دیتے تھے. وہ بھی آتے تھے پتہ آدمیوں کی سائڈ پہ ہوتے تھے تو ہم اوپر سے چھت سے دیکھ رہے ہیں یا کچھ ایسے ہوتا تھا. وہ تو ایسی والی شادیاں جو ہے نا بڑے بڑے ہوٹلز میں، یہ تو بعد میں زیادہ ہونی شروع ہوئی تھی. پہلے تو جو بڑی سی جگہ ہوتی تھی جو خالی ہوتی تھی وہاں پہ ٹینٹ اچھے سے لگتے تھے اور پھر وہاں پہ شادیاں ہوتی تھی. کوئی کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ گھر کی بیٹی یا بہو یا ماں یا کوئی ناچے، رائٹ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. پھر پتہ ہے کب یہ ہو گیا کہ کس طرح سے پھر وہ انڈیا کی موویز ریگولر آنی شروع ہو گئی. اب تو میڈیا اس لیول پہ آ گیا، پھر اپنی موویز میں بھی ایسا تماشا ہونا شروع ہو گیا کہ پھر وہ جو ہم لوگ سمجھتے تھے نا بری چیز، وہ پھر گھر گھر میں آ گئی. پھر ہم نے آہستہ آہستہ کیونکہ ویژولائز کرنا شروع کرتے نا. دیکھو ایک بچہ تھا، جیسے فار ایگزامپل میں بچی ہوں، میں نے دیکھا کہ امی ابو تو بہت فیسینیٹ ہو رہے ہیں یہ ڈرامہ ایسا والا دیکھ کے یا ایسی ڈانس دیکھ کے یا ایسا کلچر دیکھ کے. تو پھر جب میں بڑی ہو رہی ہوں نا تو پھر مجھے وہی بننا ہوتا ہے کہ میری امی خوش ہوں گی، میرے ابو خوش ہوں گے. اور جب میں نے پہلی دفعہ کیا، نہ ابو نے ڈانٹا نہ امی نے ڈانٹا. اور پھر آہستہ آہستہ دوستوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ واؤ کیا ڈانس کرتی ہو. اور یہ پھر ہمیں امپورٹنس ملنی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ کرتے کرتے اس کا فنکشن ایک دیکھا کہ کیا اس نے فنکشن کیا، اس کی تو مہندی ایسے تھی. اور پھر اگلی دفعہ جس کی شادی ہوگی تو وہ سوچے گا واؤ اس نے تو ایسا کیا تھا. میں اس سے تھوڑا سا اونچا واؤ لیتی ہوں نا. ہم نے سب نے یہی کیا آنیسٹلی. ہمیں جو مائیں ہیں نا آج کل، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ فتنے کا دور ہے، تباہ ہو رہی ہے، مطلب اگلی جنریشن جو ہو رہی ہے، بچوں کو کچھ نہ کہیں. ہم نے تباہ کی ہے، ہمیں مار پڑنی چاہیے. ہم سے پہلے اپنی ماؤں کو، نانیوں دادیوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. ان کی نسل ہم تھے نا، اور ہماری نسل آگے کیا. اور آپ سوچیں کہ ان کی نسل آگے، اللہ کرے کہ انشاءاللہ اسلام ساری دنیا میں آنا ہی آنا ہے. لیکن اگر حقیقتاً ہم بات کر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ قرآن کدھر چلا جائے گا؟ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں، ہمارے بچوں کو ایک دفعہ جو پڑھا دیا اس کے بعد تو انہوں نے ریپیٹ بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ ٹاپک ایسے آتے ہیں کہ آنیسٹلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتی ہوں جتنا علم آپ میں سے، جتنا بھی آپ لوگوں کو علم آ رہا ہے نا، اتنا درد یہاں پہ بڑھ جاتا ہے، اتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے. میں ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آمین ثم آمین. آج میں آپ لوگوں کے سامنے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے. اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے. لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں. آمین ثم آمین. 10 محرم کربلا 61 ہجری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے. تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا، اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے، اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور پھر کیسے 10 محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے. وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مبتلا تھے اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے. اور پھر شمع نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا. اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کی کلاس میں. ڈو ناٹ مس دس کلاس. انشاءاللہ اس کلاس میں ہم یہ سارا قصہ دیکھیں گے کہ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے، اس کی کیا وجہ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان تمام واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں. انشاءاللہ پوری کلاس میں ہم 10 محرم تک کی پوری ہسٹری جانیں گے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے واقعات پیش آئے تھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو پاکستانی ٹائم رات 9 بجے اینڈ ہیوسٹن ٹائم صبح 11 بجے، اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجیں گے. ڈو ناٹ مس دس کلاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے نافع بنا دینا. میٹ اپ تھا، اسپیشلی میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ جو دور کے ٹیچرز ہیں وہ نہیں آئے، صرف لاہور میں جو ٹیچرز تھے ان کے ساتھ تھا. ماریا نے، تحریم نے، صدف نے، اور تمام جو ایڈمنس کے لوگ تھے انہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہوئی تھی. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ نہیں تھے وہاں پہ، تو آپ لوگ بھی دیکھ سکیں گے. انشاءاللہ بہت اچھا تھا. اور اسپیشلی مجھے اس لیے بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ وہ نئے ٹیچرز جو تھے نا، جو اس دفعہ کے کورس میں تھے، ان سے میں نہیں ملی ہوئی تھی، تو نئی بچیوں سے میں ملی. ماشاءاللہ اتنا دل خوش ہوا کہ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم کرے. آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جی آج کی جو حدیث ہے، میں خاص طور پہ اس کے بارے میں ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا رویہ جو ہوتا ہے، تکبر کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہم کسی سے بھی اگر بات کرتے ہیں نا تکبر کی، تو اگر فار ایگزامپل مجھے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تکبر جو کرتا ہے وہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، تو کبھی تکبر نہ کرنا. تو میں کہوں گی میں تو تکبر کرتی نہیں ہوں. مطلب کسی کو بھی آپ کہہ دیں گے نا، یہ کوئی بھی نہیں مانتا. تو آج اس حدیث سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں نہیں، ہم نے اپنی ذات میں یہ دیکھنا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی ہم نے کرنا ہے کہ کیسے ہمیں یہ پتہ چلے کہ کہیں میری ذات میں تو نہیں. کیونکہ اتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. پھر بھلے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، راتیں جاگی ہیں، تسبیحات کی ہوئی ہیں، ہم نے تہجدیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اگر تکبر ہو گیا تو جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہ ٹیسٹ تو کرنا ضروری ہے نا. تو ہم نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے؟ اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ الحمدللہ جو آپ پاکستان میں ہیں، آپ لوگوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی کام والی تو آتی ہوں گی نا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ اس وقت کیسا ہے جس وقت وہ آپ کو کوئی مشورہ دیتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی بات آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس میں کہ باجی آپ پتہ ہے یہ بات ایسے نہیں ایسے کر لیں. تو یا پھر اگر آپ نے اس کو کچھ کہا ہے تو اس نے آگے سے آپ کو کچھ آگے سے ٹھیک ہی جواب دیا، لیکن آپ کو کہ مجھے جواب دیا، مجھے آگے سے ایسے بولتی ہے. تو اس طرح کی آپ نے کل ہی صبح انشاءاللہ، کیونکہ آج تو رات ہو گئی نا، صبح آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا سارا دن
جب آپ ایسے لوگوں کے درمیان میں ہیں جو گھر میں کام والی ہیں یا آپ کے انڈر کوئی کام کر رہا ہے یا کسی بھی طرح سے. آپ دیکھیں تکبر ضروری نہیں ہے یہ کام والوں سے، ہمارے رشتوں میں بھی، ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتوں میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ تکبر کا احساس ہو جاتا ہے. کبھی خاوند کو لگتا ہے کہ مجھے جواب دیا، میرے ساتھ ایسے بات کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جو دین کا سفر ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا سفر ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر سے وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے نکالتے جائیں، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے اندر کو اتنا پیوریفائی کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں. تو مسلم کی حدیث ہے 5108. اللہ اکبر، یہ پھر سے ویسے ہی ہونا شروع ہو گیا ہے یوٹیوب میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، میں نے کہہ دیا تھا اسی لیے کہ اگر کوئی زیادہ آپ لوگوں کو مشکل ہوئی تو آپ لوگ فیس بک میں آ جائیے گا انشاءاللہ. تو مسلم کی حدیث ہے 5108. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ، کہ نہیں داخل ہوگا وہ جنت میں، من کان فی قلبہ، جس کے دل میں ہوگا مثقال ذرۃ. ذرہ آپ دیکھیں کتنا، اتنا ذرے کے برابر بھی، من کبر، کہ ذرے کے برابر بھی اگر اس کے دل کے اندر کوئی کبر ہوگا، اس کے دل کے اندر کوئی تکبر، کوئی بڑائی کا احساس ہوگا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. تو بڑا بڑا کبر تو دور، آپ سائڈ پہ کر دینا، یہ ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اس لیے اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ مٹی ہو جاؤ، کہ جو بھی اگر آپ لوگوں کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام والے عطا کیے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں گھر کے کام میں، تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان کا شکریہ کہ وہ لوگ اس طرح سے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے جی. دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے. اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے، اگر برے برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا، اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ کس طرح سے سردی گرمی سے بچا